Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of C4 plants and their photosynthetic pathway. पिछली वीडियो में हमने चंद डायग्राम्स के ज़रिए C4 प्लांट्स का जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसमें हमने जिस पाथवे को देखा और जो उस वीडियो में एक नाम हमसे रह गया, जैसे एक साइकिल जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं क्लासेस में, केल्विन साइकिल, तो वो तो C3 प्लांट्स का जो नॉर्मल एक साइकिल है C4 में भी होता है। अब जो C4 का साइकिल है उसको आम तौर पे हैच स्लैक, जैसे इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि इन दो साइंटिस्ट ने ये सारा उसका जो इनिशियल मीज़ोफिल सेल के अंदर जो पाथवे था वो डिस्कवर किया था। तो ये इसको समटाइम्स इट इज़ आल्सो नोन एज हैच स्लैक पाथवे, ये इसका एक अल्टरनेट नाम है। अब हम C4 प्लांट्स की एफिशिएंसी के हवाले से बात करते हैं कि इनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी या क्या खूबियाँ इनमें पाई जाती हैं when we compare C4 and C3 plants। तो इसमें यह है कि जहाँ तक फोटोसिंथेसिस का ताल्लुक़ है तो C4 प्लांट्स जो हैं दे आर मोर एफिशिएंट C3 के मुकाबले में। लेकिन इसमें पहले भी एक इशारा मैंने दिया था, अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस में, कि ये कुछ ख़ास किस्म की कंडीशंस में C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3। तो वो एफिशिएंसी क्या है? तो पहली बात यह है कि इनका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू C3। और दूसरी बात यह है कि इनमें जो फ़ोटो रेस्पिरेशन होता है इसका रेट रिड्यूस हो जाता है ख़ास किस्म की कंडीशंस में। तो ये दो इसमें ख़ास बातें हैं। अब इसमें ये कैसे होता है, ये ख़ास तौर पे फ़ोटो रेस्पिरेशन की बात यहाँ पे अब हो रही है, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी और फोटो रेस्पिरेशन। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो शुगर्स या जो कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो कितने हैं। तो वो आमतौर पे कहाँ पे होती हैं, वो जो इसका मेन साइकिल है जिसको हम केल्विन बेंसन या केल्विन साइकिल कहते हैं, और वो हम अच्छी तरह हमें मालूम हो गया कि वो कहाँ पे होता है। अब ये इसके वो दो सेल्स हैं, इनको हम मिला भी देते हैं। तो ये जो है मीज़ोफिल और ये बंडल शीथ, तो हमें पता है कि जो केल्विन साइकिल है वो यहाँ पे होता है और जो C4 वाले एसिड्स हैं वो MC में या मीज़ोफिल सेल्स में बनते हैं। तो मेन जो फोटोसिंथेसिस का फूड प्रोडक्शन का जो पाथवे है वो केल्विन है। तो केल्विन साइकिल में हमें पता है कि जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो रुबिस्को है, राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। लेकिन इस एंजाइम का जो एक्चुअल नाम है मुकम्मल वो कुछ इस तरह से है कि राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। तो इस रुबिस्को एंजाइम में जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है उसमें यह है कि रुबिस्को कैन परफॉर्म 2 काइंड्स ऑफ रिएक्शंस। जो दो फंक्शंस हैं रुबिस्को के, जिसमें एक तो अब तक हम पढ़ते आए हैं और वो है कार्बोक्सिलेशन, द प्रोसेस विद विच वी आर फेमिलियर मोस्ट। हमने अब तक जो पढ़ा है वो कार्बोक्सिलेशन पढ़ा है कि इधर जो है वो RuBP आता है, इधर CO2 आती है और फिर CO2 इसमें दाखिल होती है एंड वी गेट 3PGA। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसको हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। लेकिन रुबिस्को जो है वो सिर्फ CO2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट कैन आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कैरी आउट अ प्रोसेस नोन एज ऑक्सीजनेशन। सो इट इज़ कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेस। अब ऑक्सीजनेशन ये किस वक्त करेगा और कार्बोक्सिलेशन कैसे करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द relative concentration of किसकी
CO2 اور O2. اب روبسکو جس سیل میں کام کر رہا ہے یا کیلوین سائیکل میں، تو وہاں پہ ان دو گیسز کی کنسنٹریشن کیا ہے. اس کے ساتھ اور فیکٹرز بھی ہیں جس میں خاص طور پہ لائٹ، ریڈینس، اور تیسری چیز جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے. تو اگر ہمارے پاس کچھ اس قسم کی صورتحال ہو جائے کہ اگر اس کو ہم جگہ بنا لیں تھوڑی سی، ان کو ہم یہاں سے ہٹا دیں، تو اب جو کنڈیشنز ہیں وہ اس میں ایک تو ٹیمپریچر ہے جو کہ عام طور پہ ہائی، اور ہائی O2 کنسنٹریشن ہو گیا. اس کے علاوہ لائٹ کی جو ایریڈینس ہے یا انٹینسٹی ہے، تو ہائی ٹیمپریچر اور ہائی لائٹ انٹینسٹیز میں پھر کیا ہوتا ہے کہ لائٹ انٹینسٹی جو ہے وہ ہائی ہوگی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ روبسکو انسٹیڈ آف ریئیکٹنگ ود کاربن ڈائی آکسائڈ، اور خاص طور پہ جب کہ آکسیجن موجود ہو تو یہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے. تو اب وہ جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے وہ آکسیجنیشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو پھر یوں ہوتا ہے کہ ادھر سے اسی ریئیکشن کو ہم لے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں. تو اب صورتحال کیا ہو جاتی ہے کہ اب ادھر سے O2 آ رہی ہے، یہ روبسکو ہے، یہ RuBP ہے، اور اب روبسکو کیا کرتا ہے، یہ O2 یہاں پہ آتی ہے. سو وی گیٹ 3PGA، وہ تو بنتا ہے، پلس وی گیٹ 2 کاربن کمپاؤنڈ جس کو ہم گلائکولیٹ کہتے ہیں، فاسفو گلائکولیٹ. ہم زیادہ یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو اب یہ وہ پروسیس ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، فوٹو ریسپائریشن. تو روبسکو جو ہے یہ جب آکسیجنیشن کرتا ہے تو دس از نون ایز فوٹو ریسپائریشن. اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس 2 3PGA بنتے، کیونکہ یہ 5 کاربن کا ہے اور ادھر سے ایک CO2 آتی ہے تو اس کی ایک کاربن ہو جاتی ہے اور 6 ہو جاتے ہیں کاربن، اور پھر دس 6 کاربن کمپاؤنڈ سپلٹس انٹو 3 کاربن کمپاؤنڈ، یعنی 2 PGA بن جاتے ہیں. لیکن اب کیا ہے مسئلہ کہ یہاں پہ CO2 نہیں ہے، آکسیجن آ گئی ہے، اور ان کنڈیشنز میں جب ٹیمپریچر بھی ہائی ہو، O2 کی کنسنٹریشن بھی زیادہ ہو، اور لائٹ انٹینسٹی بھی ہائی ہو، یہ خاص طور پہ ایسے سیزن میں جیسے ہمارے ہاں، ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں، اپریل میں یا مئی میں جب کہ یہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے، جون میں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ لائٹ انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں پھر فوٹو ریسپائریشن ہونے لگ جاتا ہے. فوٹو ریسپائریشن کیا ہے کہ یہ روبسکو انسٹیڈ آف کمبائننگ ود CO2 اٹ ریئیکٹس ود آکسیجن اینڈ پروڈیوسز دیز 2 کمپاؤنڈس. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلانٹ کو لاس ہو رہا ہے. 2 PGA بنتے تو نارمل کیلوین سائیکل چلتا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر 3 ٹرن کیلوین سائیکل کے بعد پودا 1G3P گلیسرالڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ حاصل کرتا ہے، جس کو وہ اپنے پروڈکشن کے کاموں میں، یعنی ڈفرینٹ کائنڈز آف پروڈکٹ جیسے شوگرز ہو گئے، سٹارچ وغیرہ وغیرہ بنانے میں استعمال کرتا ہے. لیکن اگر آکسیجن اس کے ساتھ کمبائن ہونے لگ جائے تو پلانٹ جو ہے اس کا بڑا ڈسٹنکٹ لاس ہے، کیونکہ یہ گلائکولیٹ جو ہے، اب یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے، ظاہر ہے ہم نے یہاں پہ فوٹو ریسپائریشن ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ اس کی یہ تو اب کلوروپلاسٹ میں ہو رہا ہے. اب یہ گلائکولیٹ اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے پراگزیسومز میں، مائٹوکانڈریا میں، اور کچھ لاس ریکور کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. اوورال پودے کو لاس ہوتا ہے. تو C4 پلانٹس میں یہ خوبی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوٹو ریسپائریشن کو ریڈیوس کرتے ہیں. کیسے ریڈیوس کرتے ہیں؟ آخر یہ بھی تو پلانٹس ہی ہیں اور ان کے کلوروپلاسٹ ہیں. تو ریزن اس کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں یہ تو بار اس کی بات ہو گئی جو آ رہا ہے یہاں پہ کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن لو ہو اور روبسکو کیا کرتا ہے، آکسیجن کے ساتھ اور فوٹو ریسپائریشن کرتا ہے. اب یہ فوٹو ریسپائریشن کو ریڈیوس کرتے ہیں، اس کی جو ریزن ہے وہ ریزن ہمیں پتہ ہے، اگلی پیج پہ اگلی سلائڈ پہ بھی یہ بات آ رہی ہے. تو یہ وہی 2 سیلز ہیں ہمارے پاس، یہ MC ہے اور یہ کیا، یہ BSC بنڈل شیت سیل ہے. اب
انہوں نے فوٹو ریسپریشن کو یوں ریڈیوس کیا ہوا ہے یہ جو C4 پلانٹس ہیں کہ جب انیشیل CO2 آتی ہے تو اس کو ایک C4 ایسڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک ڈفرینٹ انزائم ہے پیپکیس جس کا میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا. تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آکسیجن کا اور کارباکسیلیشن کا، یہ کارباکسیلیشن کر دیتا ہے اور ہمارے پاس C4 ایسڈ بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ C4 ایسڈ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے بنڈل شیت سیلز میں اور وہاں پہ اس کی ڈی کارباکسیلیشن کر کے CO2 نکالی جاتی ہے. اب روبسکو جو ہے یہ انزائم یہ یہاں پہ نہیں ہے، روبسکو ادھر پہ آ جاتا ہے، کیلوین سائیکل یہاں پہ چل رہا ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سٹارٹ میں جو اس کے 2 کلوروپلاسٹ جو MC میں اور بنڈل شیت سیلز میں پائے جاتے ہیں ان میں ڈفرینس ہے، اور وہ ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں PS1 ایز ویل ایز PS2 یہ دونوں پائے جاتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو یہ PS2 جو ہے یہ آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے، آکسیجن ریلیز کرتا ہے. یہ PS2 جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتا، کس میں نہیں ہوتا؟ بنڈل شیت سیل میں. تو پہلے تو بنڈل شیت سیل میں آکسیجن ایوالو ہی نہیں ہوتی، بنتی ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو C4 ایسڈ یہاں پہ آتا ہے تو اس کی ڈی کارباکسیلیشن سے CO2 بنتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بنڈل شیت سیلز کے اندر ہائی کنسنٹریشن آف CO2 از مینٹینڈ اور O2 کی کنسنٹریشن بہت لو ہوتی ہے بنڈل شیت سیل میں، جس کی وجہ سے فوٹو ریسپائریشن لو ہوتا ہے. اور جب فوٹو ریسپائریشن نہیں ہوگا تو ساری کی ساری CO2 اور جو کچھ کنڈیشنز میں نے آپ بتا دیں کہ ہائی ٹیمپریچر، ہائی لائٹ انٹینسٹی میں پھر کیا ہوتا ہے آکسیجنیشن ریئیکشن کرتا ہے روبسکو، تو وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ O2 مسنگ ہے. O2 از آلموسٹ ایبسینٹ ان بنڈل شیت سیلز، جس کے نتیجے میں اور CO2 کی ہائی کنسنٹریشن کی وجہ سے یہاں پہ بڑی تیزی سے فوٹو سنتھیسس ہو رہا ہوتا ہے اور پروڈکشن کا جو ریٹ ہے وہ بڑا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ روبسکو سائڈ جو ہوتی ہے اس میں بڑی ہائی ہوتی ہے. تو یہ کچھ ریزنز تھیں. اب آگے مزید کہ مین جو ریزن ہے اس کی سکسیس کی وہ یہ کرانز اناٹمی ہے جو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں چونکہ اس کا فوٹو سنتھیسس کا کچھ حصہ بنڈل شیت سیل میں ہوتا ہے اور کچھ میزوفل سیلز میں ہوتا ہے. تو یہ کرانز اناٹمی کی وجہ سے جو C4 پاتھ وے یہ کافی ایفیشینٹ ہوتا ہے. اور اس کی کوانٹم ییلڈ، ہم فوٹو سنتھیسس کو ایک اور حوالے سے بھی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کی کوانٹم ییلڈ جو ہے یہ C4 پلانٹس کی اٹس ویری ہائی. تو بھئی یہ کوانٹم ییلڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی اتنا مشکل کانسیپٹ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ دس از اے مولر ریشو آف وٹ O2 ریلیزڈ اور CO2 اسیمیلیٹڈ اور کس چیز؟ فوٹان ایبزاربڈ، فوٹانس ایبزاربڈ، کتنے فوٹان ایبزارب ہوئے ہیں اور اس سے کتنی آکسیجن ریلیز ہو رہی ہے یا CO2 اسیمیلیٹ ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے. تو یہ جو ریشو آئے گی یہ آپ کو کوانٹم ییلڈ کے بارے میں بتاتی ہے. اگر یہ بات بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ہم بہت سمپل کر دیتے ہیں کہ اگر ایک مالیکیول، کیونکہ فوٹو سنتھیسس میں آکسیجن کا ریلیز ہونا یہ ہمیں فوٹو سنتھیسس کے پروسیس کا ریٹ بتا رہا ہے، یا CO2 کا استعمال ہونا، کتنے مالیکیول CO2 کے استعمال ہو رہے ہیں یا کتنے مالیکیول O2 کے ریلیز ہو رہے ہیں، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ فوٹو سنتھیسس کا ریٹ بتاتا ہے. تو کوانٹم ییلڈ کو اگر ہم بہت سمپل کر دیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مالیکیول آکسیجن کو ریلیز کرنے کے لیے ہاؤ مینی فوٹانس ہیو بین ایبزاربڈ. تو یہ جو ریشو آئے گی ہاؤ مینی فوٹانس ایبزاربڈ، تو یہ جو آپ کے پاس ریشو آئے گی یہ ریشو کیا ہے؟ یہ ریشو کوانٹم ییلڈ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ یہ کوانٹم ییلڈ از لیس دین 1 کیونکہ فوٹان ایبزارب زیادہ ہوتے ہیں اور ادھر O2 ریلیز کم ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے ایبزارب ہو رہے ہیں اتنی آکسیجن ریلیز ہونے چاہیے، تو پھر آپ کے پاس 1 آئے گا. سوری یہ لیس دین 1 ہے، تو یہ لیس دین 1 ہوتا ہے، غلطی سے وہ گریٹر دین آ گیا. تو لیس دین 1 ہوتی ہے کیونکہ فوٹانس کی ایبزارپشن زیادہ ہوتی ہے اور O2 کی ریلیز کم ہوتی ہے. تو بہرحال کوانٹم ییلڈ جو ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو کوانٹم ییلڈ جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے، کس کی؟ C4 پلانٹس کی، کہ یہ زیادہ جو ہے
پھر یہ ہے کہ C4 پلانٹس میں ایک اور خوبی ہے کہ یہ ڈراؤٹ کو، خشکی کو زیادہ بہتر طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ دے کین کوپ ان اے بیٹر وے ود ڈراؤٹ. خشکی کو یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اور پھر خاص بات ان میں یہ ہے کہ ان میں ایکٹیو فوٹوسنتھیسس ہوتی ہے واٹر سٹریس کی کنڈیشن میں، جبکہ پودا سٹومیٹا بند کر دیتا ہے تاکہ لاس نہ ہو، واٹر لاس نہ ہو ٹرانسپیریشن کے ذریعے. تو یہ اس کنڈیشنز میں بھی، کیونکہ ان کے اندر CO2 کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور فوٹوسنتھیسس CO2 کے ساتھ ہوتا ہے، تو بے شک سٹومیٹا بند ہو جائیں، لیکن چونکہ اس کے اندر CO2 کی کنسنٹریشن یہ کافی مینٹین کر سکتے ہیں بنڈل شیت سیل میں، تو یہ ایکٹیو فوٹوسنتھیسس کر سکتے ہیں اگرچہ پانی کی کمی ہو اور سٹومیٹا بند ہوں ایز کمپیئر ٹو دی C3 اسپیشیز. تو ان میں کانسیکوینٹ ریڈکشن آف CO2 اپٹیک بائی C3. تو C3 اسپیشیز ان کنڈیشن میں ان کی CO2 کی اپٹیک کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ادھر سٹومیٹا بند ہو گئے تو اب ان کے پاس CO2 کی اور کوئی سورس نہیں ہے. لیکن ان میں چونکہ یہ دو پروسیس ہوتے ہیں، ایک میزوفل سیل کے اندر C4 ایسڈ بنتا ہے، پھر وہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے یا اس کو لے جایا جاتا ہے بنڈل شیت سیل میں، تو اس وجہ سے ایون کلوزڈ سٹومیٹا میں بھی اس کا فوٹوسنتھیسس جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے. اور کیوں یہ ہوتا ہے، اور ظاہر یہ باتیں وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ یہ کس چیز کا کانسیکوینس ہے. یہ ساری باتیں CO2 کنسنٹریٹنگ کیپیسٹی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ سپریشن آف فوٹو ریسپیریٹری CO2 لاس. فوٹو ریسپیریشن ہوگا تو جو CO2 آ رہی ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ روبسکو پھر آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن شروع کر دیتا ہے. تو چونکہ ادھر فوٹو ریسپیریشن نیل ہے، دوسرا یہ بنڈل شیت سیل میں CO2 کو کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایکٹیو فوٹوسنتھیسس کر سکتے ہیں جبکہ سٹومیٹا بند ہوں اور واٹر سٹریس ہو، پانی کی کمی ہو. یہ کچھ خاص باتیں ہیں. اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک تھوڑا سا کمپیریزن دے دیا کہ یہ کچھ C4 پلانٹس ہیں، میز، سورگم، شوگر کین وغیرہ، تو ان کا تقریباً 50% ہائر فوٹوسنتھیسس ہے یا ایفیشنسی ہے، وہی ان کے مقابلے کے C3 پلانٹس جیسے رائس، ویٹ اور پوٹیٹو وغیرہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50% از ٹو مچ. تو اتنا زیادہ ہائی ریٹ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ساری پراپرٹیز ہم نے دیکھ لیں کہ ان میں فوٹو ریسپیریشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے، CO2 کی کنسنٹریشن ان کے اندر زیادہ مینٹین کر سکتی ہیں. یہ اگر سٹومیٹا بند بھی ہو جائیں پھر بھی فوٹوسنتھیسس سٹاپ نہیں ہوتا. تو یہ کچھ باتیں تھیں C4 پلانٹس کے بارے میں. وی ہیو کیپٹ آور ڈسکشن ایز سمپل ایز پاسبل. ہو سکتا ہے آپ کو یہ کچھ زیادہ ڈیٹیل لگ رہی ہو، لیکن ہم اس میں باتیں اس میں بہت ساری ہیں. اس میں ایکولوجیکل سگنیفیکنس بھی آ جاتی ہے، اور پھر کچھ اس میں کچھ اعداد و شمار بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں اومٹ کر دی ہیں اور اس کو ذرا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ رکھنے کی کوشش کیا. ہوپ فلی یہ آپ کے لیے سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو C4 پاتھ وے اور C3 اور C4 پلانٹس کی جو ڈسکشن تھی وہ ختم ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے اگلا ٹاپک شروع کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.